ताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है और आज मैंने ना पॉलिटिक्स पे बात करनी है ना पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात करनी है, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा इकॉनमी के बारे में बात करता हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिनसे मैंने सीखना है और मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि आपने उनकी बातें सुननी है और कोशिश करनी है कि उनकी बातों को सुन के उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ। आज मैंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा साहिबा से, बल्कि हम उनके पास आए हैं और बेसिकली मैम आपके पास एक तालिब इल्म की हैसियत से आए हैं और आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल हैं और मैं समझता हूँ कि बल्कि मैं आपको बताऊँ इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही मैं पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ लेकिन उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे आपने जहमत की, आप इस्लामाबाद से अपने काम के लिए तशरीफ़ लाए, उसमें मेरे लिए वक्त की गुंजाइश रखी। मैं ममनून हूँ आपकी। मैम सबसे पहला मेरा सवाल ये है मैम, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें कोई सिमत नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे कोई सिमत है या शायद हमें नहीं नज़र आ रही? देखिए, बग़ैर आपको खफा किए नौजवानों को ये ज़िम्मेदारी दे देना कि उन्हें कोई समत नज़र नहीं आ रही, ज़्यादती है। ठीक है, बहुत ज़्यादती है। सही है। हमने जो उन्हें दिया उन्होंने उसको कबूल करने से इनकार नहीं किया। ठीक है जी। अगर हम उसके अलावा उन्हें कुछ और देते वो उसको भी कबूल करते, और अगर ना करते तो फिर हमारा काम था कि हम समझा पाते, और फिर भी वो ना समझते तो फिर उनसे कहते कि कहीं तुम्हारी ज़िद तुम्हारे आड़े आ रही है। ठीक है मैम। देखिए, समत वो माशरे अपने लिए मुतय्यन करते हैं जो लम्हा ब लम्हा नहीं जीते। ज़िंदगी का हर लम्हा कामयाबी का वादा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। मगर ज़िंदगी कामयाबी का वादा करती है। बिल्कुल ठीक है मैम। अगर ये बात सही है तो फिर आप भूल जाइए कि इस वक्त इस लम्हे में मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मेरे हाथ में कुछ आ रहा है या नहीं। मैम कामयाबी है क्या वैसे? कामयाबी ये है कि आपने अगर अपने आप से कोई अहद किया है तो उससे सुरखरू हो जाए। वाह, बस कामयाबी सिर्फ इसका नाम। हमारे यहाँ कामयाबी ये है कि कितने हिंदसे हैं मेरे बैंक अकाउंट में और उसके आगे कितने सिफर लगते हैं। मैम यहाँ पे तो दौलत और औहदा सबसे बड़ी कामयाबी समझे जा रही है। आप सोच लीजिए कि माशरा कहाँ खड़ा है। पानी पे के बुलबुले पर खड़े माशरे से आप समत पूछ रहे हैं। वाह वाह वाह। क्या किया जाए फिर, क्या किया जाए मैम? कुछ हम करें या बस नहीं चलते रहें? बहुत कुछ किया जाए। आजकल ये बड़ा मुत्तकी परहेजगार माशरा है। सारा दिन आप तबलीग और तलकीन की बातें सुनते हैं। अब तबलीग और तलकीन हर तरह की तिजारत से वाबस्ता होती जाती है। तलकीन अगर नामो नमूद की खातिर की जाएगी तो वो तलकीन नहीं होगी, इश्तिहार होगा। बिल्कुल ठीक है। तलकीन तो आप अपनी ज़ात से उठ के करते हैं और दूसरे की ज़ात से भी उठ कर करते हैं। आप किसी एक शख्स, किसी एक ग्रोह, किसी एक ख़ानदान, किसी एक जगह को अपना मकसूद नहीं बनाते। आपका मकसूद बहुत बड़ा होता है। अब आपने कहा है कि ये कैसे हो, बस एक छोटी सी बात कह लेनी थी। आपने मेरे तारुफ में कहा कि मैं लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया कि मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत मामूली तालिब इल्म हूँ ज़िंदगी की, और उस्ताद बहुत शऊरी तौर पर बनी थी ताकि ज़िंदगी भर तालिब इल्म रह सकूँ। बिल्कुल सही। उस्ताद को हमेशा तलब इल्म के लिए रहना चाहिए, और वो इल्म जो ये समझने लगे कि मुझ पे मुकम्मल हो गया, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इल्म की कोई इंतहा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा मैम, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, आपने कहा कि क्या है। देखिए, परवरदिगार ने हमें, मैं ये बात कहती नहीं थकती, हमें कुरान में दो लफ्ज़ों से याद किया। एक हमें आदमी का है जी, और एक हमें इंसान का है। बिल्कुल सही है। आदमी मेरा और आपका ये ज़ाहिरी वजूद है, मादी वजूद है। ये भी हुर्मत के काबिल है, ये भी इज़्ज़त के काबिल है। क्योंकि अगर मैं अपने मादी वजूद और अपनी ज़िंदगी का जो मादी हवाला है
اس کی حرمت نہیں کروں گی تو میں کبھی انسان نہیں بن سکتی. واہ واہ واہ. انسان کے معنی ہے آپ کا اخلاقی وجود. میرے رب کی تمنا یہ تھی کہ اس حیوانی وجود میں، اس مادی وجود میں ایک اخلاقی وجود زندہ رہے. واہ. ہمیں اخلاقی وجود سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ اخلاق کے پیمانے ضرورت کے حساب سے، معیار زندگی کے حساب سے، طلب کے حساب سے، شہرت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے میم، لیکن میم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں، چاہے وہ مولانا حضرات ہوں چاہے پولیٹیشنز ہوں، جنہوں نے اس معاشرے کو کوئی سمت دینی ہے، جو باتیں وہ خود کرتے ہیں ان پہ خود بھی عمل نہیں کرتے. کہہ رہے تو یہ کیا ہے؟ مثلاً وہ بہت آسان بات. جی میم. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. واہ واہ واہ. تو کبھی آپ کی طرف گرم جھونکا آئے گا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سم تو وہ مقرر کرے گا، کہے گا مجھے جانا یوں ہی ہے، ہوا ٹھنڈی ہو یا گرم، راستہ ہموار ہو یا نہ ہموار. مگر مجھے لگتا ہے میری سمجھ میں جو آتا ہے، عقل کل نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، جتنا میری سمجھ میں آتا ہے اور جس میں ہمیشہ گنجائش اصلاح کی رہتی ہے. ہم میں سے کوئی تیار ہے اپنی اصلاح کرنے کو؟ آپ مجھ سے پوچھیے، میں کہوں گی جو مجھے آتا ہے وہ کیا مجال ہے کسی کو کہ کسی کو آئے. یہ رویے جب ہو جائیں، یعنی الٹیمیٹ ٹروتھ ہمارے پاس نہیں ہے. الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل میں یہی کہہ رہا الٹیمیٹ ہوں. ٹروتھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. الٹیمیٹ ٹروتھ ہو تو آپ ہمیشہ خود کو ناقص جانیں. واہ 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 واہ. الٹیمیٹ ٹروتھ ہوگا تو آپ خود کو نامکمل سمجھیں گے کہ سچائی یہ ہے کہ مجھے ابھی اور جو نہیں معلوم وہ معلوم ہو جائے. جس کے لیے کوشش نہیں کی اس کی کوشش کر دیکھوں. آپ کو شاید یہ لگے کہ یہ میں بالکل لفظی باتیں کر رہی ہوں، نہیں ہے. میں نے اپنے خدا کا میں احسان شکرانے کے طور پر بھی نہیں ادا کر سکتی کہ میں بے حد مطمئن انسان. واہ. مجھے نہ اپنے آپ سے شکایت، نہ زندگی سے شکایت، نہ زمانے سے شکایت ہے. اللہ سے شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں. کوئی ریگریٹ نہیں ہے میں؟ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جتنا میں اتنا ہی کر پاؤں گی نا جتنا میری سمجھ میں آئے گا. تو جتنا میری سمجھ میں آیا اور جتنی میری استطاعت تھی، جتنی میری توفیق تھی، اتنی نیکی سے کر دیا. جان بوجھ کے بےایمانی نہیں. میم یہ بتائیں، آپ دماغ کی سنتی ہیں یا دل کی سنتی ہیں؟ دونوں کی سنتی ہوں. زیادہ کس کی سنتی ہیں؟ میرے دونوں ساتھ ساتھ چلتے. دونوں ایک طرح سے، یعنی کہ ریکنسلیشن ہے آپس میں. وہ اس لیے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. واہ واہ. اقبال ایک بات کہہ گئے تھے تو صحیح ہے جی. اور یہ بھی کہہ گئے تھے کہ دل دینا لی کر خدا سے طلب. واہ واہ. آنکھ کا نور دل کا نور. جو آنکھ دیکھتی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، جو احساس محسوس کرتا ہے اس کا غلط ہونا ذرا امکان کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے میم. اچھا میم، ایک سوال آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا تھا، چونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ مجھ سے بھی تھوڑا سا پہلے، تو کچھ لوگوں کے آئیڈیلز ہوتے تھے. مثلاً اس زمانے میں سوشلزم کا بڑا تھا رواج تھا. کالجز یونیورسٹیز میں یہ گفتگو ہوا کرتی تھی. اب تو کوئی آئیڈیلزم بھی نہیں ہے آج کے نوجوان کے پاس. نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ جو خیال کی پرورش ہوتی ہے یہ بڑی بڑی خوبصورت چیز ہے. ٹھیک ہے جی. جو ظاہر ہے اس پر تکیہ مت کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک خیال ہے اس کو ڈھونڈو، پرورش کرو، پروان چڑھاؤ، آگے لے جاؤ. آپ کیا خیال کی کوئی اہمیت ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات کریں، میٹریلسٹک بات کریں. اب ان کے خیال میں، اور اس میں کمال جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں جنہیں میں عالم کی بے حد قدر کرتی ہوں. واہ. میں ایک میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں بڑا فرق جانتی ہوں عالم میں اور ملا میں. عالم کو آپ اس ملک میں رہنے نہیں دیتے. ویسے میم عالم اور ملا میں فرق کیا ہے؟ ایک لفظوں سے کھیلتا ہے، واہ واہ. ایک معنی ڈھونڈتا ہے.
واہ واہ میم، یہ بتائیں عشق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور کتنا ضروری ہے ہم انسانوں کی زندگی کے اندر؟ بہت ضروری. اس کے بغیر زندہ کیسے رہیں؟ اس کے بغیر پھر معاشرے ایسے ہی زندہ رہتے ہیں جیسے ہم رہ رہے ہیں سطح پہ. عشق نہ فلموں میں انگلی پہ دوپٹہ مڑوڑنے کا نام ہے، نہ قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا واہ واہ، اس کا نام ہے. عشق نام یہ ہے کہ جو زندگی آپ کو دی گئی، میں ایک لفظ استعمال کر رہی ہوں، اس میں آپ مبتلا کتنے ہیں. جو بھی دی گئی، جہاں بھی دی گئی، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے دوڑ لگاتے رہیں. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ اصل مقابلہ میرا میرے اپنے ساتھ، کسی دوسرے سے. میں زندگی جو مجھے دی گئی اس کو سمجھوں، جانوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یا موازنہ کرتے رہتے ہیں، کمپیریزن دوسروں کے ساتھ. میں اتنا لائق، مجھے یہ نہیں ملا، میری یہ حیثیت. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات پہ خفا ہو جاتے ہیں کہ میں تو گریڈ 21 کا افسر. کھوٹیوں پہ ٹنگے ہوئے لوگ عزت والے نہیں ہوتے. واہ واہ واہ، عزت تو کھوٹی سے اتر کے آنے میں آتی ہے، جب آپ عام آدمی کے ساتھ بیٹھ کے پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہیں. میم وہ پچھلے دنوں عزت اور رسپیکٹ کی بات بھی ہوئی نا، تو میں نے کسی کو کہا کہ رسپیکٹ سیکریفائز کرنے کے نتیجے میں اور کچھ اصولوں کے نتیجے میں آتی ہے، زور زبردستی سے نہیں آتی. عزت ایک بات سے آتی ہے، جی میم. جس کسی بات پر آپ یقین رکھتے ہیں، وہ اخلاقی قدریں ہوں، ان کا سرچشمہ دین ہو، جی میم. دنیا ہو، کچھ بھی، جس چیز پر آپ یقین رکھتے ہیں اس پہ سچائی سے قائم رہیے، عزت واہ واہ. رہے. وہ جو روز گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں. آج کل تو خیر آپ کے یہاں بہت اچھی بات کہی جاتی ہے نا کہ بڑا لیڈر وہ ہے جو بزبان U-turn لیتا ہے. یو ٹرن لیتا ہے. میں جو قبل از مسیح کی نسل سے ہوں، واہ واہ واہ، مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ لفظ جو استعمال ہوا ہے دنیا بھر کے فلسفوں میں ہوا ہے، صراط مستقیم، اس کا ہم نے ہمارے لیے وہ حوالہ ہے. دنیا بھر کے قبل، یعنی جب ابھی مذاہب شروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت جب انسان بات کر رہا تھا تو سیدھے رستے کی بات کر رہا تھا. بدھ کہتا ہے دا رائٹ پاتھ. جی میم. ٹھیک، پیچھے چلے جائیں اور افلاطون، جی ارسطو، میم. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو مستقل ہے، جس پہ چلتے رہو. صحیح ہے جی. ہم سمجھتے ہیں راستہ چلتا رہے، ہم بیٹھے رہے. ہم یہاں کھڑے وہیں کھڑے، یہ نہیں ہوتا. دیکھیے میں اس مٹی کی بڑی ممنون ہوں، یہ میرے پیر پکڑے رہتی ہے، صحیح ہے. تو مجھے اس کے سامنے عاجز ہو جانا چاہیے. واہ واہ واہ. اگر یہ میرے پیر پکڑنا چھوڑ دے تو میں کیا رہوں گی؟ بالکل صحیح ہے میم. اچھا میم، ایک اور ڈائلاما ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں پیدا ہو رہی. حضور کوئی ڈیلیما نہیں ہے، صحیح ہے. کوئی. مجھے انگریزی کا لفظ میں کبھی آپ کو شاید اندازہ ہو، ایک زبان میں دوسری زبان نہیں بولتی، وہ کہ میرے اوپر میرے خدا کا مہربانی ہے بہت کہ میں 7 زبانیں ایسے ہی بول سکتی ہوں جیسے آپ سے اردو بول رہی ہوں. جی میم. لیکن اردو میرا عشق. اس کی کوئی وجہ؟ ہاں، بڑی شدید وجہ. اس زبان میں میرا تہذیبی اور فکری سرمایہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو بہت سے راستوں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ بھی بڑا فخر ہے. میں دنیا کے جدید ترین مذہب کے ماننے والوں میں سے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. اور مجھے اس سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، میں بالکل عرب نہیں ہوں. صحیح. یہاں تہذیبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جینا ہے، ملگمش، بالکل ملاوٹ ہوئی. مل کے جینا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جو لینے کے قابل ہے لے لو، جو نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں. برداشت کا لفظ تو ہم بھول گئے. جی میم، لیڈر کا سوال میں نے کیا. لیڈر اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ تو ہمیں راستے پہ لگائے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمیں سیاسی رہنما ملتے ہیں، انہیں ہم راستے پہ لگاتے ہیں، تو کون اپنی طاقت اپنے ہاتھ سے چھوڑے گا؟ صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کرپشن نہیں ہوگی،
برائبری نہیں ہوگی, نیپوٹزم نہیں ہوگا, جابری نہیں ہوگی. ابھی ہم پوچھتے ہیں ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر تو سیکولر ہے, اسلامی نہیں ہے. کرپشن کی اسلام میں اجازت ہے؟ رشوت کی اجازت ہے؟ نہیں ہے, بالکل خوش آمد کی اجازت ہے؟ اقربا پروری کی اجازت ہے؟ میرے آقا تو کہتے ہیں کہ فاطمہ بھی میرے سامنے ہوتی تو میں نہیں پہچانتا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو ایک طرف دعوے اتنے بڑے, عمل زیرو, صفر. اچھا میم, آپ نے اردو سے کہا کہ میرا عشق ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ مدر ٹنگ میں نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں, آپ نے شاید میرے وہ نہیں سنے. ایک میری دوست زبیدہ مصطفیٰ ہیں جی, جنہیں میں ہاتھ جوڑ کے سلام کرتی ہوں. جی جی, ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بچے کی ابتدائی تعلیم ہے, صحیح ہے میم, ابتدائی 5ویں جماعت تک ہو, 6ٹھی تک ہو, یا اب تک, ٹھیک ہے, وہ اسے اس کے ماحول کی زبان میں دیں. میں اسے ایک قدم آگے لے گئی ہوں. ٹھیک ہے, لہجے بدل جاتے ہیں نا, بالکل 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 ایسے ہی ہے جی, بدل ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے, لفظوں کا استعمال بدل جاتا ہے, لفظوں کے معنی بچے کو اس کے ماحول کی زبان میں دیں. ایک دفعہ اسے پتہ چل گیا کہ بلی کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اس پہ جو چاہیے کہ لفظ چپکا دیجیے, اس کا تصور واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کی تعلیم تصور واضح نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کی تعلیم تو اطلاع بھی نہیں دینا چاہتی, بس خبر دینا چاہتی ہے, اور وہ بھی بریکنگ نیوز. بریکنگ نیوز, اور وہ بھی ون سائیڈڈ. بریکنگ نیوز ہوتی ون سائیڈڈ, بالکل, یہ بھی یاد رکھیے گا, ورنہ وہ بریکنگ نیوز ہی نہیں ہوگی اگر اسے ہر کوئی جانتا ہوگا. بالکل, تمام سائڈز کو لینے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا نا. نہیں, اطلاع جو ہے وہ ہمہ گیر ہوتی ہے, بالکل صحیح, خبر جو ہے محدود ہوتی ہے, اور خبر میں آپ کی مرضی ہے. مجھے اور آپ کو اس وقت یہ اطلاع ہے کہ دن نکلا ہوا ہے. جی میم, اب کوئی مجھے آ کے بریکنگ نیوز دے, یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ اس وقت دوپہر ہے تو میں اور آپ تو کہیں گے کیا نئی بات, کس کو نہیں معلوم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, یہ جو ابھی دوبارہ سے یہ سلیبس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں, جانے دیجیے اس پہ میم آپ کا پلیز آپ, میں نے کہا نا, میں قبل از مسیح کی نسل. جی میم, مجھ سے کہا گیا تھا کہ تعلیم علم کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, تعلیم خود علم نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, تعلیم علم کا راستہ ہے, بالکل. اور پھر آپ اس کی پھر بہت شاخ ہیں. ایک بنیادی سطح تک ایک سی ہوتی ہے, اور پھر آپ جیسے چاہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ایک کلام پاک کی بات دہراؤں آپ کے آگے, جی مجھے پلیز. بہت میں نے سنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی کتنی نشانیاں واضح کرتا رہتا ہے. واہ واہ, وہ کتنی نشانیاں پھر صرف ایک اللہ کے کہنے سے تو نہیں نا. بالکل صحیح ہے. دھوپ ہو تو سمجھ لیجئے, بادل ہوں تو سمجھ لیجئے. اگر قدرت کا تصور آپ کے ذہن میں ہے جی سر, تو پھر وہ کسی ایک جگہ تو نہیں رہے. یہ جو یک نصابی باتیں ہیں جی میم, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, قوم ایسے نہیں بنتی. بالکل صحیح ہے. قوم بنتی ہے بنیادی اصولوں سے. ٹھیک ہے جی. کیا خیال ہے, عبداللہ شاہ جو ہے وہ یک نصابی میں سے نکل جائے گا؟ وہ زندگی کے نصاب میں شامل ہے. واہ واہ واہ, بالکل صحیح ہے. عبداللطیف بھٹائی ہیں, بابا رحمان, انہوں نے اورنگزیب کو للکار دیا تھا, جنہیں اپنے دیندار ہونے کا بڑا شوق تھا. مگر آپ دیکھیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دراصل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو جلا دیتی ہے, روشن کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج ایک چیز نہیں آتی, اس مرحلے سے گزریں گے تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میم یہاں پہ کریٹک تھنکنگ ہم ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے. کیوں کریں گے؟ کمال کر رہے ہیں آپ. کیا ہو گیا آپ کو؟ سوسائٹی بڑھے گی کیسے آگے, یہ تو مسئلہ ہے. 73 برس میں ہم آگے بڑھیں, یا آپ کو لگتا ہے ہم ہر دفعہ اس سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں؟ وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ ایک قدم آگے 2 قدم ون اسٹیپ ایٹ 2 اسٹیپ بیک. تو ہم تو ایک قدم آگے نہیں جانا پاتے تو پیچھے 4 قدم ہو جاتے ہیں. جی میم. ماضی کو جو لوگ اپنے لیے روشن چراغ کی طرح رکھنا چاہتے ہیں وہ اس سے مستقبل کو تعمیر کرتے ہیں. صحیح. اور جو لوگ مستقبل کو ماضی کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں
وہ جتنی کتنی روشنی کہیں سے آ بھی گئی تھی وہ بھی جائے گی. ضد سے نہیں کچھ ہوتا. بالکل صحیح. اور وقت کی بڑی خوبی ہے کہ وہ گزرتا ہے, بڑی نعمت ہے کہ وہ گزرتا. وہ اس لیے گزرا کہ جو پچھلا تجربہ تھا ضروری نہیں ہر تجربہ ناقص تھا, صحیح. یا ہر تجربہ مکمل تھا, مگر ایک تجربہ تھا, ایک دستاویز ہے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں. اس کو پرکھ لیجئے کہ اتنے گزرے ہوئے وقت نے کتنی تبدیلی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی ہے, اور آنے والا وقت کیا کر سکتا ہے. میم اگر میں درست سمجھا ہوں اور آپ کا اشارہ اگر ٹھیک ہے, یا میں اگر میرے ذہن میں کنفیوژن ہے, اس ملک میں 1973 کا ایک کانسٹیٹیوشن تھا میم, ایک دستاویز کی صورت میں, جس کے اندر انڈیویجول اور کلیکٹیو ساری باتیں تھیں, لیکن ہم نے تو بالکل اس پہ عمل نہیں کیا. اور گزارش کروں, جی میم, جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا انہوں نے ہی اس میں ترمیم کرنے میں دیر نہیں لگی. جی بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. جب آپ اختیار کو اپنے پاس رکھیں اور اقتدار میں رہنے کی کوشش میں ہر چیز کو بدلنا چاہیں تو آئین کیسے اپنی مستحکم شکل میں رہے گا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں رہ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی غرض, ذاتی مقصد, ذاتی پسند, ذاتی ناپسند آئین جیسی کے لیے بھی, اور آپ کے جو خیر سے مقننہ ہے, لیجسلیچر ہے جو, اس میں کیا کمی ہے؟ جس کو چاہیے, جس چیز کو چاہیے آج بڑھا دیجئے, جس چیز کو چاہیے آج گھٹا دیجئے. میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی, کوئی آئین وہ شرع کا ہو یا دستور کا ہو, اگر وہ لمحہ بلمحہ زندگی کے لیے دیکھا جائے گا تو کھیل ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں. بالکل صحیح. تو کھیل ہو جائے گا. اگر آپ اس کی سنجیدگی کو سمجھیں گے تو اگر اس لمحے مجھے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو تھوڑی دیر کو برداشت کر کے غور کرنا چاہیے. دیکھیے مہاتما بدھ جب شہزادگی چھوڑ کے نکلے, جی میم, اور گلی گلی کوچا کوچا قریہ قریہ پھرتے تھے, تو آخر بھوک بھی لگتی تھی, بالکل صحیح. سونے کو جگہ بھی چاہیے ہوگی, تو جا کے نوکری مانگتے تھے کہ مجھے کہیں نوکر رکھ لو. لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم کیا کر سکتے ہو, ہم تمہیں کیا کام دیں. ان کا جواب تھا, میں سوچ سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں. واہ 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 واہ. میں روزہ رکھ سکتا ہوں. یہ اس کا جواب ہے. آپ کے معاشرے میں دونوں چیزیں حرام ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اور کس قدر قرآن میں ذکر ہے کہ خدا کے واسطے عقل کرو. بالکل صحیح ہے میم. اور حسرت ہے کہ افلا یعقلون, واہ واہ واہ. حسرت سے کہ تم نہیں سوچتے. میم میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے, تو بدھا کا وہاں پہ آئیے, کیا بات ہے. میں بدھا کو ان 1.25 لاکھ لوگوں میں شامل کرتی ہوں. بالکل صحیح ہے. جن کی گنتی ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک, ان 1.25 لاکھ لوگوں میں اس لیے کرتی ہوں کہ اس نے 2 بڑے اچھے سبق سکھائے. جی میم. کہ دوسروں کے لیے جیو اور اپنے نفس کی قربانی کرو. واہ واہ. ہم کہتے ہیں دوسروں کی قربانی کرو, اپنے لیے جی. اپنے نفس کی پرورش کرو. تو اب معاملہ ہی پلٹ دیا. میرے آقا نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کتنی تکلیف اٹھائی. واہ. اور کس قدر مخالفت سہی. پروردگار کتنی جگہ دلداری کرتے ہیں کہ تم ان کی بد تہذیبی سے, ان کی بے اصولی سے آزردہ مت ہونا. سورہ حجرات میں یہ ہے کہ دروازے پہ بھی بتایا ہوا ہے. تمہاری باس پرس ان کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں اور آپ اپنی جگہ ذمہ دار ہیں. سوال یہ ہے کہ جس چیز کو مانتے ہیں اسے مان لیجئے. بالکل صحیح ہے. سیدھی سی بات. اچھا میم, یہ بتائیں وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم مشکل, ہمارے جیسے معاشرے جو لیپا پوتی میں خوش ہو جاتے ہیں نا, جسے آپ انگریزی میں کاسمیٹکس کہتے ہیں. جی میم. لیپا پوتی سے نہیں بنتی بات. بالکل صحیح ہے. آپ کو دیکھیے, آپ لوگوں کو بھی وقت کا یقین, وقتی یقین دلاتے ہیں. میں آج بات لوں گی, مان لو کل ٹھیک ہو جائے گا.
کاش Short کہ ایسا term اس میں بالکل. کہو کہ نہ آج ٹھیک ہے نہ کل ٹھیک ہے نہ پرسوں ٹھیک ہے. ہاں اگر ہم مسلسل کوشش کرتے رہے تو ایک دن ٹھیک ہو جائے. واہ 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 بالکل صحیح ہے. جیسے ایک انڈیویجول کی زندگی ہے میم وہ مسلسل کوشش کر رہے تو ایکسیلنس حاصل کر سکتے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ماننے والے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کے مساوی ہے. جس ملک میں انسانی حقوق برابر کے نہیں, جس ملک میں انصاف کی میزان برابر کی نہیں, جس ملک میں حق اور ناحق کا فرق برابر کا نہیں, آپ اس کے کیا آگے لے جائیں گے؟ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ مغرب کی قومیں اتنا کیوں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ قرآن نے ہم سے کہا تھا کہ تمہیں یہ بتا دیا ہے اس پہ عمل کر لینا. یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو طوطے کی طرح دہراتے رہنا بغیر سمجھے. واہ 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 اس پہ عمل کرنا. اچھا عمل کرنے میں بہت مزہ ہے اگر آپ مجھے اجازت. جی میم پلیز. پہلی دفعہ کرے گا غلطی کرے گا, دوسری دفعہ بھی غلطی کا امکان ہے مگر شاید غلطی کم ہو جائے گی. صحیح ہے. تیسری چوتھی دفعہ ایک دن پہنچ جائے گا ریکٹیفائی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. وہ خود سیکھے گا اپنے تجربے سے. تو ایک طرف جو فرد ہے معاشرے کا, ریاست کا جو شہری ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے اور معاشرہ اور ریاست بھی بہتر. ریاست کی آپ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رہی, ہم گورنمنٹ کے پجاری, صحیح ہے. حکومت کے پجاری. میری وفاداری تو ریاست سے ہے. واہ واہ واہ. میری وفاداری تو ریاست سے ہو, حکومت تو اس کا ایک ٹول ہے اس کو امپلیمنٹ اعلی کار ہوتی ہے کہ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تم یہ کر دو. اچھا میم آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے گورنمنٹ کے اندر یا جو وہ اسٹیٹس فار وومن؟ بہت مشکل, مگر پہلی بات تو یہ ہے, میرا یہ یقین ہے کہ پہلے آپ اپنی عزت خود کیجیے. یس. پھر زمانہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہوگا. بالکل صحیح ہے. نقصان اٹھانے کو تیار ہو جائیے. اور دوسری بات میں خواتین سے کہتے 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 نہیں تھکوں گی کہ رعایتیں مت مانگیے. جب آدمی رعایتیں مانگنے لگتا ہے تو اس کے حق ختم ہو جاتے ہیں. واہ 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 بالکل صحیح ہے. حق مانگنے والے کو رعایت نہیں چاہیے. صحیح ہے میم. عزت کا تصور صرف اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانے میں نہیں ہے. عزت کا تصور یہ ہے کہ آپ اس کو وہی جگہ دیں جو آپ اپنے لیے مناسب سمجھیں. بالکل صحیح ہے. اور کہیں مسلمان عورت کم نہیں, کسی مذہب میں کم نہیں. اور جہاں ہے ان کے لیے اسلام ایک مثال بن سکتا تھا. بالکل صحیح. تو ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ آپ کے وزیر اعظم نے یہ کیا کہا ہے جو بیان دیا ہے وہ میرے تو دل پہ چوٹ ہے. وہ لفظ, وہ بیان, جب تک وہ بے خبر ملا میں اس کو کہوں کہتا رہتا تھا, میں کہتی تھی اچھا یہ تو اپنی دن بھر کی مزدوری بھنا رہے ہیں, بھنا لینے دیں. گو کہ ان کے سامنے بھی ہم سچ کہیں. ہم آپ سے کب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا حق ہے وہ ہمیں دے دیجیے. صحیح ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے زندگی ہمیں بھی اتنا ہی دے. بالکل ٹھیک. جو ہمارا حق. صحیح ہے جی. لیکن ہم ہمیشہ ایک طریقہ ڈھونڈ لاتے ہیں. آپ کے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے شاید چیئرمین پرسن تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سرکاری افسر آپ سے کام کرنے کے لیے کچھ طلب کرتا ہے تو دیجیے, وہ آپ کا کام کر رہا ہے. میری خوش نصیبی یا بد نصیبی میں وہاں موجود تھی. میں نے کہا مولانا خدا آپ کو خوش رکھے, آپ نے تو ایک بہت بڑا فتویٰ ہی دے دیا کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ, کام کرنے کی رشوت. اب میزان کون بنا رہا ہے؟ آپ کا. اب تو مڈل کلاس تقریباً اور 2-4 مہینے کی ہوگی, 1-2 دفعہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں اور بڑھیں. وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیے ہوئے, مجھے پتہ ہے. تو جی وہ نہیں, جو بھی ہے تو سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے جی. تو سفید پوشی کا بھرم رکھنا. جب میرے شاگرد مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں اور میرا دل دکھ گیا, اس نے کہا ڈاکٹر عارفہ آپ نے ہمیں ساری تعلیم ساری تربیت غلط دی. اچھا. میں دل دکھا تھا نا اس کا. میں پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیا آتا ہے,
وہاں سکہ راج الوقت یہ تھا کہ تم کسے جانتے ہو، واہ نہیں کہ تم کیا جانتے ہو. واہ واہ واہ. تو کیسے بدلے گا؟ کیا کبھی نالائق چاہے گا کہ لائق آ جائے سامنے؟ میرٹ آ جائے، نہیں چاہے گا. نہیں چاہے گا نا. اس کے تو سارے سرمایے پہ زد پڑ گئی. وہ بالکل. چاہے عزت کا سرمایہ ہے یا دولت ہے یا زمین ہے یا نام و نمود ہے یا آواز اونچی کرنے کا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آواز کو اونچا کرنا ضروری نہیں ہے، اپنی دلیل کی سطح اونچی کرنا. واہ واہ واہ. اچھا میم، آخری سوال ہے آپ سے. ضرور. اتنی شستہ اردو کیسے؟ اب ڈیفینیٹلی آپ نے ہوم ورک کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، لیکن اتنی شستہ اردو اور اتنی زبردست اردو، مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انگریزی کا لفظ انٹرویو کے دوران استعمال نہ کروں، لیکن ممکن نہیں ہے. اسی شہر میں سیکھے. صحیح. اسی آپ بابر علی صاحب کو بولتے سنا ہے کبھی؟ جی بالکل سنا ہے جی. سید فقیر اعجاز الدین کو بولتے سنا ہے جی کبھی؟ بالکل. کیا وہ انگریزی بولیں دونوں اور کیا وہ اردو بولیں؟ بالکل. اس کا مطلب یہ، میں نے کہا تھا نا دل اور دماغ دونوں. بالکل، آپ نے شروع میں بالکل بات کی تھی. کوئی چیز محبت بھی کیے بغیر آپ کی اپنی. واہ 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 واہ. اگر آپ کسی چیز کو اپنانا چاہیں تو محبت کیجیے، اور میرے نزدیک محبت طلب کا نام نہیں ہے، محبت دینے کا نام. جو خدا سے محبت ہے وہ کیا ہے؟ 70 حوریں، اس دنیا کا مال و دولت، اور وہاں اب تازہ ترین قاضی طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ 70 گانے بھی سنائے گا ہمیں، گیت بھی. جی جی بالکل. میرے نزدیک خدا سے محبت کرنے کی صرف ایک بات ہے کہ میں خود کو بھول جاؤں، میں وہ کرنے لگوں جو اس نے مجھ سے کہا. تو اگر زندگی شستہ ہو جائے گی اور شائستہ ہو جائے گی تو زبان خود بخود شستہ اور شائستہ. اچھا میم، ایک یہ مجھے، میں آپ سے کہا تھا آخری سوال ہے، لیکن یہ عشق الہی کتنا، یہ کیا عشق مجازی اور عشق الہی؟ کوئی کچھ نہیں، کچھ صرف عشق. نہیں. میں ہاں دیکھیے، میرے یہ جو اس وقت کی وبا ہے کووڈ، میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی قیامت کبھی نہیں آئے گی. یس. قیامت میں آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اکٹھے کیے جائیں گے. یس. کووڈ آپ سے کہتا ہے تنہا ہو جائے گی. ڈسٹنسنگ کریں. بالکل. تنہا ہو جائے. تنہائی سے بڑا کوئی المیہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تنہائی آپ دیکھیے، جز پروردگار ہاں صدقے جائیے. میں اللہ میاں پہ مجھے کبھی کبھی بہت لاڈ آتا ہے اور میں بہت دعا مانگتی ہوں کہ میرے اللہ کو لوگ آزاد کر دیں. واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ہے جو پروردگار کی منشا ہے کہ رہتی دنیا تک اس سے ہر شخص وہی دعا مانگے. جی میم. کیا اچھی دعا ہے. مجھے وہ دے دے جو اس دنیا کا بہترین ہے. واہ 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 واہ. اور پھر مجھے وہ دے دے جو اس دنیا کا بہترین ہے. واہ. اور مجھے جلنے کے عذاب سے بچا لے. واہ. حضرت ابراہیم کی دعا جی ہے، جی ربنا بالکل. آتنا والی. جی بالکل. اچھا، میں اپنی سمجھ میں سمجھتی ہوں کہ پیمبر ادھوری دعا نہیں مانگے، اور وہ بھی پیمبر حضرت ابراہیم جیسے واہ. قد و قامت و ظرف اور محبت والا. انہوں نے کہا آگ میں کود جاؤ کا کود جاتے، کہ بیٹے کے گلے پہ چوڑی پھیر دو، کہا مادہ تیار، پٹی باندھ. صحیح ہے جی. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوا، اس میں ایک مسئلہ جو میری سمجھ میں آتا ہے، جو میری کم علمی ہے، میں مان لی. میرے نزدیک دین اس دنیا کے لیے نہیں ہے، دین اس دنیا کے لیے. بالکل صحیح ہے. یہاں میں اس کو کیا مانوں، میرے لیے وہ کیسے ایک میزان بنے، میں اس کے پیمانوں کی کس قدر حرمت اور عزت کروں، تب اس دنیا کا بہترین، اور اس کی بنیاد پہ اس دنیا کا بہترین. اور جو جلنے کے عذاب کی بات ہے وہ جہنم کا جلنا نہیں ہے. حسد بھی جلنا ہے، بغض بھی جلنا ہے، کینہ بھی جلنا ہے، غیبت بھی جلنا ہے، بلا وجہ کسی کو بے عزت کرتے رہنا بھی جلنا ہے، کسی سے انتقام لینا بھی جلنا ہے. انتقام لینے والے سے زیادہ بے چین کوئی شخص نہیں ہوتا. واہ میم، ایک آخری پھر مجھے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے میم، کوئی مسٹ کتابیں جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو؟ ہر وہ کتاب پڑھ لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے.
کسی زبان میں پڑھ لیں، مگر خدا کے لیے اس سے اپنے معنی مت نکالیے گا. ٹھیک ہے، یعنی تعصب سے ہٹ کے پڑھیں. ہاں، اس کو دیکھیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں صحیح. وہ پڑھیے جو لکھا ہے. واہ 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 واہ. جب آپ اس کے لکھے کو سمجھیں گے تو آپ کا نقطۂ نظر وسیع ہو جائے. ضروری نہیں کہ آپ مان لیں، صحیح ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہر بات پہ سواد کر لیں. اگر آپ کے دل میں ایک بات کو پڑھ کے کوئی دوسرا خیال آتا ہے تو وہ بذات خود ایک علم ہے. یس. ہم پتہ نہیں کیوں تقابل سے ڈرتے ہیں، کمپیریزن جسے آپ کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پرکھنے سے ڈرتے ہیں. کیا ڈرنا؟ دو ہی باتیں ہیں، یا کامیاب ہو گئے یا ناکام. کامیاب ہو گئے تو ایک خوشی کے حوصلے سے آگے بڑھیں گے، ناکام ہوئے تو اس سے دگنے حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا. واہ 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 واہ. اپنے آپ کو ڈھونڈنے، اپنے آپ کو تلاش کرنے کی، وہ جو اقبال خود ہی کہتے رہے، وہ کہیں میرے اندر بھی ایک عارفہ کی تصویر ہے نا. صحیح ہے جی. اگر میری باہر کی تصویر میری اندر کی تصویر سے مل جائے تو میں کامیاب ہوں. میم نام کا بھی اثر ہوتا ہے ویسے بندے کی شخصیت؟ ضرور ہوتا ہوگا. میں مانتی ہوں میرا نام بڑا متبرک نام ہے. عارفہ جناب سیدۃ الزہرا کا لقب ہے اور سیدہ زہرا ان کا نام. اور میں یہاں یہ بات بتاؤں گی، میرے والد نے میرا نام سیدہ زہرا رکھا تھا. اور میں 7ویں کا امتحان دے کے گھر کچھ دن بیٹھتے ہیں نا، چھٹیاں ہوتی ہیں نتیجہ نکلنے تک، تو مجھے ایک دن میری اماں نے بتایا کہ میری دادی نے میرا نام عارفہ رکھا تھا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ میری دادی کا دیا ہوا نام کسی نے مجھے. میں جب اگلی کلاس میں گئی میں نے اپنا نام عارفہ سیدہ زہرا کر دیا. واہ واہ واہ. صحیح ہے میم. میم تھینک یو ویری مچ. آپ کا آپ کی انتہائی مہربانی. اور آپ یقین کریں کہ میں پبلکلی یہ کہہ دوں، آپ میرا چینل بالکل سبسکرائب نہ کریں لیکن میم کی باتیں ضرور سننی ہیں آپ نے. تھینک یو ویری مچ. اور ایک نئے ایپیسوڈ تک میں تو آپ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.